नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सूरह फातिहा कुरान मजीद बुरहान रशीद की वो सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें अपनी तारीफ़ करने और अल्लाह ताला से मदद मांगने, उससे सवाल करने का तरीका सिखाया है। चुनांचे फरमाया, ए मेरे बंदो, मेरी हम्दो सना इस तरह से बयान किया करो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का, जज़ा के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए इलाहुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इन 4 आयात पर अगर हम गौर करें तो पहली 3 आयात में हम गैब का सीगा इस्तेमाल करके रब्बे कायनात की हम्द बयान करते हैं। यानी हम कहते हैं तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। वो अर्रहमान भी है, वो अर्रहीम भी है और वो क़यामत के दिन का मालिक भी है। लेकिन चौथी आयत के अंदर गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है, हम्द का तरीका बदल जाता है और हम गैब को छोड़कर हाजिर का सीगा इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये अंदाज के अंदर तब्दीली क्यों आई? मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि जब एक ही अंदाज से गुफ्तगू को जारी रखा जाए, एक ही लहजे से कोई बात की जाए, तो हो सकता है कि सुनने वाला इस गुफ्तगू से आजिज आ जाए, वो इस गुफ्तगू से तंग पड़ जाए कि एक ही लहजे में, एक ही अंदाज में गुफ्तगू किए जा रहे हैं। तो अचानक गुफ्तगू को बदल देना, लहजा बदल देना, इसे अरबी ग्रामर के लिहाज से इल्तिफात करना कहा जाता है। और यहाँ पर सूरह फातिहा के अंदर जो हम पहले रब की गैब के लिहाज से तारीफ करते हैं और फिर अचानक ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो यहाँ पर जो सीगा बदला गया, इसकी वजह यह है, मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि जब इंसान रब्बे कायनात की हम्द करता है, उसकी तारीफ बयान करता है, तो रूहानी तौर पर वो इतने दर्जात को तय कर जाता है कि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हिसार में आ जाता है। वो जब हरीम नाज में दाखिल होता है तो अल्लाह की रहमतों के जलवों को देखता है और उन जलवों में गुम होकर वो रब की बारगाह में अर्ज करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए इलाहुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हर लम्हा तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत का माना है अपने नफ्स के खिलाफ अपने रब की ताज़ीम के लिए कोई काम करना, यानी किसी को इलाह मानकर, माबूद मानकर, अपना खालिक मानकर, अपना मालिक हकीकी मानकर उसकी ताज़ीम यानी उसकी रिस्पेक्ट करना और उसके हुक्म को मानना, इसे इबादत कहा जाता है। इबादत करने वाले को आबिद कहा जाता है और जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहा जाता है। और ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है और हमारे दीन की ये बुनियाद है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और की इबादत करना कतई तौर पर जायज़ नहीं है। वो इलाहुल आलमीन अकेला है जो इबादत के लायक है और जिसकी इबादत हम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह के अलावा कोई इस लायक नहीं कि उसको सजदे इबादत किया जाए या किसी भी और तरह की इबादत उसके लिए की जाए।
اگلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا ایاک نستعین، ہم اے بندو میری بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو کہ اے الہ العالمین ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے پہلی آیت میں حکم دیا کہ میری بارگاہ میں عرض کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، تو اگلی آیت میں حکم دیا کہو ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد بھی نہ مانگی جائے۔ لہذا اب جو شخص یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں، یا کہے گا یا غوث اعظم میری مدد فرمائیں، یا کسی بھی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے بلائے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے بلانا، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، یہ شرک مان جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس انداز سے منع نہیں کیا گیا کہ ہم بالکل اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتے، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پر اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ الہ العالمین ہے، اس کے علاوہ حقیقی طور پر کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے مجاز، مجازن کوئی بھی شخص کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق میں آپ کے سامنے تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے سخت پیاس لگی ہو، گرمی لگ رہی ہو، اور اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے، جب وہ پانی پی لے تو کہے کہ اس پانی نے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے، اس پانی نے میری گرمی کو، میری پیاس کو دور کر دیا ہے، تو کہا جائے گا کہ پانی تو پیاس دور نہیں کر سکتا، پانی تو ٹھنڈ سینے میں نہیں ڈال سکتا، ٹھنڈ دور کرنے والا، پیاس کو دور کرنے والا وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بے شک حقیقت میں پیاس دور کرنے والا، سینے میں ٹھنڈ ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن چونکہ یہ پانی اس ٹھنڈ کو پیدا کرنے میں اور اس کی پیاس کو بجھانے میں ایک ذریعہ بنا ہے، ایک سبب بنا ہے، اس لیے مجازی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پانی نے اس کی پیاس کو بجھایا ہے، اس پانی نے اس کے سینے میں ٹھنڈ ڈالی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر اسے کوئی دوا دے گا، میڈیسن دے گا، اور وہ دوا کھانے سے جب اسے شفا مل جائے، اسے آرام آ جائے، تو کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں آرام کیسے آیا، تو وہ کہے گا میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس ڈاکٹر سے مجھے آرام آیا، اس نے مجھے فلاں دوا دی تھی تو اس دوا سے مجھے آرام آیا۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہا ہے کہ دوا سے مجھے آرام آیا، حالانکہ آرام دینے والا تو اللہ ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ نہیں، حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے، لیکن اس اللہ نے شفا دینے کے لیے دوا کو، ڈاکٹر کو ایک سبب بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہم مجازن ان کی طرف بھی اس چیز کی نسبت کر سکتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کا واضح بیان موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر ان کو پھونک مارنے لگے تھے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذریعہ بن سکیں، تو حضرت مریم نے پوچھا کہ اے شخص، چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے حضرت جبریل، تو حضرت مریم نے پوچھا کہ اے آنے والے شخص تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا، قرآن مجید نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، انی رسول من ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ اے مریم تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے سکوں۔ اب بیٹا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے،
بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہر شے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن جبریل کہتے ہیں اے مریم لے آہب لکی غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دے سکوں۔ کیا مطلب؟ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے لیے سبب بن رہے ہیں حضرت جبریل۔ وہ پھونک ماریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا سبب بنے گا، اس لیے اس کی نسبت حضرت جبریل نے اپنی طرف کر دی کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اگر کسی کی طرف نسبت کر دی جائے، مدد لینے کی، مددگاری کی نسبت کر دی جائے، تو وہ اس وقت تک شرک نہیں بنے گا جب تک جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اسے اللہ کے برابر نہ سمجھا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کر سکتا ہے کہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شخص کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اس پر میں چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی اور کچھ لوگوں نے جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، تو جب دین کی تبلیغ کا مزید کام کرنا تھا تو آپ نے اپنے ماننے والوں، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے کہا قال من انصاری الی اللہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے، اللہ کے بندوں سے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ مشرک ٹھہرے۔ پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شرک نہیں کیا تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں مدد کرنے کا سبب بننے والے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر، 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور اے پیارے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نور مبارک بن چکا اور ہر نبی کی روح کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور انہیں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کا ذکر اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبیوں، جب میں تمہیں نبوت دے دوں گا اور تمہیں کتاب بھی دے دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تم سب کے آخر میں میرا وہ رسول آئے گا جو اس چیز کی تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ یعنی تم تو پہلے گزر چکے ہوگے، وہ سب سے آخر میں آئے گا، اس کی امت سب سے آخر میں آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے بھی اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تھے، اور مجھ سے پہلے ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، شریعت عطا فرمائی تھی، وہ تمہارے پاس موجود اس چیز کی تصدیق کرے گا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اور اے میرے نبیوں یاد رکھو جب وہ میرا شان والا رسول دنیا میں آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی ضرور لانا ہے اور اس کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ یہاں پر کسی نبی کی روح نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض نہیں کیا کہ الہ العالمین مدد کرنے والا تو صرف تو ہے، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں جو دعا اور حمد کا طریقہ سکھایا ہے اس میں تو ہم عرض کرتے ہیں ایاک نستعین، کہ اے الہ العالمین ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں،
اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے، تو کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مدد کو ظاہر کرنے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع پیدا فرماتا ہے، مختلف سبب پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور کامل ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ کامل ایمان والے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار حقیقی طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار مجازی طور پر، اور کامل ایمان والے اللہ کے ولی وہ بھی ہمارے مددگار لیکن مجازی طور پر۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے، اس سے مدد مانگنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اللہ کے محبوب رات کو نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ جب وضو فرمانے لگے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سنا کہ اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب وضو فرما کر باہر تشریف لے کے آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بنی کعب ایک قبیلہ ہے، اس کے لوگ مجھے مدد کے لیے بلا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں پہنچ چکا ہوں، میں تمہاری مدد کو آ رہا ہوں، تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نہ جانے وہ قبیلہ کہاں پر تھا، اور ام المومنین نے اس قبیلے کے پکارنے کی آواز کو نہیں سنا، لیکن اس آواز کو سنا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اپنے پیاروں کو یہ شان اور یہ پاور عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے امتیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے پیاروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ امام ابی شیبہ نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو 1 سال کے اندر بارشیں نہ ہوئیں، قحط کا عالم ہو گیا، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بالکل نہیں مل رہی تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی تنگ پڑ چکے تھے، حتیٰ کہ جانور مرنا شروع ہو گئے، لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر رہ گئے، کسی قسم کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ استسقا لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کو آپ بارش لے کے دیں۔ اب یہاں پر انہیں کیا نہیں پتا تھا کہ اللہ تو میری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کیوں طلب کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کے محبوب سے مدد مانگنا یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اللہ مدد کرتا ہے حقیقی طور پر، اور نبی علیہ السلام مدد فرمائیں گے اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کو بارش لے کے دیں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ واپس آئے، جب آ کے سوئے تو خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال بن حارث المزنی، تم عمر فاروق کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ پریشان نہ ہو، فکر نہ کرے، غم نہ کرے، بارش عطا کر دی جائے گی، لیکن حکومتی معاملات طے کرنے کے اندر مزید غور و فکر کرے۔ جب صبح ہوئی، حضرت بلال بن حارث المزنی وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رونا شروع ہو گئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں کہ جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی میں حکومتی معاملات کو طے کرنے میں پوری دیانتداری کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق میں فیصلے کروں اور اسی کے مطابق میں حکومت کو چلاؤں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پیاروں سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے، مشکل کے اندر انہیں پکارا جا سکتا ہے، انہیں بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی طبرانی کبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم کسی قسم کی مدد حاصل کرنا چاہو اور وہاں پر تمہارا کوئی نہیں ہو، یعنی تم کسی ایسی جگہ پر ہو، کوئی ویران جگہ ہو یا کسی اجنبی مقام پر ہو جہاں پر تمہارا کوئی جاننے والا بھی نہیں، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، تمہیں کسی چیز پر مدد چاہیے ہو، تو پھر کیا کرو؟ سرکار نے فرمایا کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی اور بھی احادیث نقل کر کے، روایات نقل کر کے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں پر عباد اللہ سے مراد، اللہ کے بندوں سے مراد اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، یا اس سے مراد اللہ کے وہ نیک جن ہیں جو زمین کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ اللہ کے ولی ہیں جو دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم ان سے مدد طلب کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے بعد آپ پر طرح طرح کے مزید پہاڑ توڑے گئے ظلم و ستم کے، یزید کے حکم سے آپ کو قید کیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی گئی اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، تو آپ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو استغاثہ پیش کیا تھا، سرکار کی خدمت میں مدد کرنے کا جو سوال پیش کیا تھا، وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے کہ آپ نے عرض کیا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، کہ اے رحمت للعالمین، اے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والی سرکار، آپ اپنے زین العابدین کی خبر لیں، آپ اپنے زین العابدین کی مدد فرمائیں۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت امام زین العابدین کا بھی یہ عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی سے مدد مانگی جانی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ نبیوں کو شان ملتی ہے تو اسی سے، ولیوں کو مقام ملتا ہے تو اسی سے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے تو وہی سنتا ہے، ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے تو وہی ٹالتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو اللہ کا کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو جو شانیں عطا کی ہیں اسی نے عطا کی ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہی ہے، یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب کے وسیلہ سے سب سے پہلے اگر کسی کو پکاریں تو وہ الہ العالمین کی ذات ہے، اللہ سے سب سے پہلے مدد طلب کریں۔
لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے مانگتا ہے تو ہم اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ قرآن مجید اور برہان رشید اور احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ کی باقی آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید برہان رشید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہی اپنے عقائد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔